औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, 14 अगस्त 1947। जिस तरह से आपको मालूम है पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, एक जो है आज़ादी की का जो एक नारा था वो सुनने के लिए कई लोगों ने अपने जानों की नजराने दिया, जिसमें हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे जो यहाँ के मुकीम थे, जो पहले इंडिया का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान, यहाँ पे जो मुकीम थे और जो हिजरत करके आए, उन्होंने सिर्फ एक आज़ादी के नारे के लिए अपने पूरे जान माल, पूरे ख़ानदान सभी कुर्बान कर दिए। नाज़रीन, आज हम आपको बताते हैं शहर शहर, गली गली, नगर नगर सब्ज़ हिलारी परचम जो है लगा नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ छोटे बड़े बूढ़े बच्चों की, तो सभी में जोश और खरोश जो है बहुत ही नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ छोटे बच्चे बड़े जवान सब्ज़ हिलारी परचम जो है लिए हाथों में जो है निकले हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ मिली नगमे और नारों की, तो वो भी गूंज पूरे जो है पाकिस्तान में सुनाई दे रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इसी के हवाले से हम बात करेंगे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो काविशें की, एक जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, उसको उसकी ताबीर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद ख़ान और दीगर उनके साथ जो लोग मौजूद थे जिन्होंने जो है पाकिस्तान को आज़ाद कराने में अपना किरदार अदा किया। मैं, मेरी टीम K21 बाखबर कराची की पूरी टीम, हम उन सबको सलाम पेश करते हैं कि आज हमने अपने जो आंखें खोली हैं एक आज़ाद मुल्क में खोली हैं। अगर मैं बात करूं फ़लस्तीन की या फिर कश्मीर की, तो आप उनसे पूछें आज़ादी क्या है, जो एक आज़ादी के लिए जो है अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। आज भी मुझे मेरा दिल बहुत दुखता है कि एक आज़ाद मुल्क में हम अपनी इबादतें कर रहे हैं, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है पाकिस्तान में आज़ादी से अपनी इबादत गाहों में जाके अपनी इबादतें करते हैं। लेकिन ये ज़ुल्म उनसे पूछे जो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ सक रहे हैं, सिर्फ जो है दुश्मन ममालिक के हाथों। तो इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, किसी भी हवाले से हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ आज़ादी की बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह मैंने अभी अपने इंट्रो में जिक्र किया, आज हम बात करेंगे आज़ादी की। 74वां योम आज़ादी पूरे पाकिस्तान में जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर नदीम शेख, और साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जाहिद, सीनियर पुलिस ऑफिसर। मैं आप लोग को खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप लोग? खैरियत से? नदीम साहब, शहर शहर गली गली सज चुकी है। जैसे आपने देखा कि बचपन में छोटे बच्चे जो हैं वो झंडियों लगाया करते थे, खुद बना के रिंग्स बनाते थे, लई बनाते थे, अम्मी से बहुत डांटे भी सुनते थे। तो आप मुझे बताएं कि आप किस तरह से 14 अगस्त मनाते थे? देखिए, हमारे ज़माने में भी आप तो इतनी खैर पुरानी नहीं लगती मुझे। बिल्कुल, मेरा भी ऐसे ही है अभी लेकिन ज़ाहिर है कि जो आप बातें बता रही हैं कि बिल्कुल ऐसे ही होता था कि ख़ुद बलून्स ला के और वो लगाना, और झंडियाँ ये ख़ास तौर पे ये लगाना, और ये ख़ुद बनाते थे। लड़ियाँ तो मिल जाती थी, तो वो गली सजाना और गेट बनाना गली पे, तो मोहल्ले की, और घर के अंदर रात को चिरागा करना, जो वो लाइट्स आटे से, वगैरह लगाना, बहुत ठीक मज़ा आता था है, वो चिराग सब। बना के उसमें ऑयल डाल के वो चिरागा करना। या अगर डेकोरेशन वाले मिल गए तो उनसे वो मिर्चों वाली लाइट्स आती थी वो लगवाई, फेरी रंग लाइट्स से बिरंगी। होती हैं। तो बाकी ये ज़ाहिर है कि ये सब अब सिस्टम थोड़ा सा जदीद हो गया है, मीडिया भी ज़्यादा आ गया है, चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं। फायर वर्क्स अब ज़्यादा एडवांस हो गया है, कंट्रोल्ड है, ज़्यादा ख़तरनाक नहीं रहा, तो फायर वर्क्स ज़्यादा होता है, आपने देखा है। तो हमारे ज़माने में इसी तरह की डॉट बस चीज़ें 12 थी। बजे जो है वो मतलब कॉन्सर्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, जी। फंक्शंस, और फिर फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। तो मैं लोगों में समझता, जोश और जज्बा नज़र हाँ आता है बहुत अच्छा आज़ादी ही का। असल में वही बात मैं है। तो ये सोचती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम इस एडवांस दौर में, अगर हम बात करें कि उस टाइम की जब हमारा मुल्क आज़ाद नहीं था, उस वक्त हमारा मीडिया भी इतना एडवांस नहीं था, जो जुल्म ज़्यादतियाँ
ان سب پہ ہوا کرتی تھی، مطلب ان کی عبادت گاہوں کو کس طرح سے ان کی توہین کی جاتی تھی، ان عبادت نہیں کرنے دیا کرتے تھے، اور ظلم ڈھایا ہوا تھا بری طرح، نہ بیٹی کو باپ کا پتہ تھا، نہ ماں کو بیٹی کا پتہ تھا. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے کس طرح سے ہمیں دیکھ کے سوشل میڈیا میں نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بھی کچھ پکچرز نظر آ رہی ہیں کہ یہ ایسے بنا تھا پاکستان، ایسے بنا تھا پاکستان. تو وہ ساری میں جب چیزیں دیکھتی ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے اپنے جانوں کی نذرانے دی ہے، کیونکہ آپ کا بھی فوج سے تعلق ہے، آپ کا جو ہے ظاہر پولیس سے تعلق ہے، تو آپ لوگوں کا بھی آپ لوگوں میں بہت جذبہ ہے. آپ نے کیسے سوچا کہ میں فوج میں ہوں، کیا محبت دیکھی آپ نے؟ آپ اپنے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو، کیونکہ فوج کی کافی قربانیاں ہیں دیکھیے اس میں، پاکستان میں فوج کا اسی ہمیشہ طرح سے ایک پولیس کی بھی ہیں. بڑا اہم رول رہا ہے، بہت چارم رہا ہے. آج کا بچہ بھی آپ دیکھیں کہ فوج میں جانا چاہتا ہے، چاہے وہ آرمی ہو، ایئر فورس ہو، نیوی ہو، اس کا ایک ڈریم ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمارا یہ خواب بھی پورا کیا اور میں نے بھی فوج جوائن کی. تو اس میں یہی تھا کہ ایک تو یہ اسلامی مملکت ہے اور اس کے دفاع کے لیے اگر ہم میکسیمم اگر جیسے کہتے ہیں کہ شہادت بھی ہو جاتی ہے تو شہادت مطلوب مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یہ آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی یہ تو بہت شارٹ ہے، تو وہ آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے خون میں ہے. ٹھیک ہے، شہادت کا جذبہ اور جہاد کا جذبہ. بالکل. اور اس لیے آپ نہیں دیکھیں گے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی اسلامی ملک اس طرح سے ابھی سرنگوں ہے. افغانستان کے اندر امریکہ آیا اور رشیا آیا، لیکن مسلمان جو ہیں کبھی بھی غلامی ایکسیپٹ نہیں ڈٹے کرتے. ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے نہیں اپنے ہتھیار نیچے ڈالنے ہیں. بالکل، یہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں فلسطین کشمیر کی مثال ہمارے سامنے کس طرح سے ان کے اوپر ظلم زیادتیاں کی جا رہی ہیں. آزادی کا اصل مطلب کیا ہے یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جن کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. الحمدللہ آج ایک ہم آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، آزاد ملک میں ہم لوگ جو ہے جی رہے ہیں، لیکن ان سے پوچھیں جو ایک قید میں زبردستی جبراً وہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہ آزادی کی خواہش کرتے ہیں اور وہ آزاد نہیں ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنی مطلب لگن ہے آزادی کی. وہ بھی ایک چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی طرح آزاد ملک میں رہیں. دیکھیں آپ کشمیر کو ہی دیکھ لیں. مسلمانوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد یہ کوئی چند سالہ نہیں تھی، بلکہ یہ 200-300 سالہ تھی. جب سے انگریز آئے تھے مسلمانوں نے اس غلامی کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. ہاں وہ وہاں کے جو مقامی ہندو بھی تھے ان کے ساتھ ضرور مل گئے تھے کہ وہ بھی ان کو نکال، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ہندو توا ذہنیت بھی اس کے اندر موجود ہے ہندوؤں میں، تو مسلمانوں نے پھر ایک جداگانہ ملک کا مطالبہ کیا اور الحمدللہ وہ ہم نے حاصل کر لیا. اور یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ تھا کہ آپ کا عقیدہ الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ ہے، آپ کا رہن سہن الگ ہے ہمارا. تو آپ دیکھیں کہ آج جو مسلمان وہاں رہ گئے کہ نہیں ہم یہیں پہ ہیں، یا جنہوں نے خود آپٹ کیا، آج وہ اپنی مرضی سے نہ اذان دے سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ان کی مسجدیں محفوظ ہیں. کشمیر میں دیکھ لیں آپ، مقبوضہ کشمیر میں کہ 1.5-2 سال ہو گئے ہیں تقریباً، اور وہ لوگ ایک جیل کے اندر بند ہیں. ان کے پاس نہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے، نہ دنیا کے ساتھ کسی رابطے کی سہولت ہے. ان کے اوپر 7 لاکھ 8 لاکھ فوج اس وقت وہاں نگراں بنا کے بٹھائی ہوئی ہے. تو یہ الحمدللہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آزادی کا سانس لیتے ہیں یہاں پہ، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اپنی مرضی سے ہم اپنے دینی احکامات پر عمل کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. محمد زاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے پوچھوں گی 14 اگست جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کس طرح سے اپنی فیملیز کے ساتھ، آپ لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج جشن آزادی کا یہ پروگرام ترتیب دیا. اور بات یہ ہے کہ جشن آزادی یہ 74واں جشن آزادی ہم منانے جا رہے ہیں، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم آزاد مملکت میں، آزاد ریاست میں سانس لے رہے ہیں، شکر الحمدللہ اور الحمدللہ. ایک اپنی آزاد اقدار کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے آباء و اجداد نے یہ جو وطن حاصل کیا، آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں، ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد یہ نعمت عظمیٰ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی. اور 2 ہی ریاست ہیں پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے ہسٹری کو، ایک مدینہ کی ریاست جو اسلام کے نام پہ وجود میں آئی،
ایک الحمدللہ یہ پاک وطن پاکستان الحمدللہ جو اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، اور آج بھی جیسا کہ میجر صاحب نے بھی کہا، آج بھی الحمدللہ پاکستان میں ہم اسلامی طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جی تمام مکاتب فکر کو، تمام مذاہب کو آزادی حاصل ہے، یعنی مائنرٹی بھی پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جو بالکل مائنرٹی آزادی سے جی رہے ہے ہیں، آزادی سے جی رہے ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جس مذہب سے بھی جو تعلق رکھتا ہے بلکہ ان کے الحمدللہ جو ایونٹس ہوتے ہیں پاکستانی جو ہماری قوم ہے سب ان کے ساتھ اس ان چیز کے میں ان کا پارٹ لیتے ہیں، بالکل اور بلکہ اور مطلب اچھے سے ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ مل مناتے کے ہیں۔ مناتے ہیں۔ اور یہ چیز آپ دیکھیں مطلب فلسطین یا کشمیر کی اگر ہم بات کر لیں تو اس میں تو ان کو عید کی نمازیں تک پڑھنے نہیں دی گئی ہیں، کئی روز ان کا آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے ان کو پیک کر کے رکھا ہے، جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ جیل قید میں زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، بہت زیادہ۔ تو ہماری فیملی ظاہری بات ہے، ہم پولیس سے بلانگ کرتے ہیں، اور جس طرح آرمی ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرتی ہے سرحدوں پہ، تو اسی طرح پولیس بھی ظاہری بات ہے برسر پیکار ہے۔ صحیح بات ہم ہے، اندر شہر میں امن کو قائم رکھتے ہیں اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب ظاہری بات ہے ہم لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں اور خود سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، تو ہماری فیملی بھی پاکستان میں پارٹیسپینٹ کرتی ہیں، پولیس کے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ہماری فیملی آتی ہیں اور جھنڈے کو لہرایا جاتا ہے، اس کے بعد ترانے ہوتے ہیں، اور پولیس والے ظاہری بات ہے ایک پروگرام لے کے چلتے ہیں کیونکہ فورس ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں جو بھی گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، تمام میں جیسے آزادی منایا جاتا ہے اسی طرح پاکستان میں بالکل۔ پولیس جو ہے وہ بھی پارٹیسپینٹ کرتی ہے۔ مطلب کیا فیلنگز ہوتی ہوں گی نا جب پرچم کشائی ہوتی ہوگی، اور مطلب میں سوچتی میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے میں کس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کروں اس وطن سے، ایک الگ سی فیلنگز ہے۔ اسی حوالے سے میں ان شہداؤں کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے اپنی ملک کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اے رائے حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ بالکل اسی طرح میں چاہوں گی کہ آپ لوگ مطلب اپنی فیملی کا بتائیں، آپ کس طرح سے بچپن میں جو ہے جشن آزادی منایا کرتے تھے، اور ابھی تک کس طرح سے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم بچپن میں جیسے بھی میجر صاحب نے بھی کہا یہی تھا، ہم خود جھنڈے بناتے تھے، خود لئی بناتے تھے، جیسے آپ نے ذکر کیا، ہم یہ پیپرز لاتے تھے، جھنڈے اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، اور وہ چراغ جو مٹی کے چھوٹے چھوٹے چراغ آتے ہیں، موم بتیاں آتی ہیں، ان کو روشن کرتے تھے، اس سے باقاعدہ پاکستان لکھتے تھے، اور گھروں میں جھنڈیاں اور جھنڈے لہرائے جاتے تھے۔ اسکول میں بھی تقریبات ہوتی تھی، بالکل اس میں یہ تھا کہ ہم اس میں ڈبیٹ میں حصہ لیتے تھے، اس میں یہ تھا کہ ایک اسمبلی ہوتی تھی، قومی ترانہ جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا، اور سب بچے مل کے قومی ترانہ پڑھتے تھے۔ تو الحمدللہ بچپن سے لے کے آج تک اب ذرا ماڈرن دور ہو گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے، چیزیں ظاہری بات ہے اب ماڈرن چیزیں آ گئی ہیں، تو اب ہمارے جو بچے ہیں وہ ماڈرن طریقے سے پاکستان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور وہ جس طرح کیک آپ نے کٹنگ سیرمنیز اور اس طرح کے کنسرٹس وغیرہ وہ پہلے تو سیلیبریٹ کر یہ رہے ہیں، سب اور چیزیں نہیں ہوتی الیکٹرانک چیزیں آ گئی ہیں، جی ایسے فلیگز آ گئے ہیں، ایسے جھنڈے بن گئے ہیں الیکٹرانکس، بچے وہ یوز کر رہے ہیں اور وہ بھی پارٹیسپینٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی اپنے بچپن میں کیا۔ تو بہرحال ایک ہمیں ایک خوشی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے بچپن میں بھی ہمیں آزاد رکھا، آج بھی ہم آزاد ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ رہتی دنیا تک ہمارا پاکستان قائم و دائم رہے اور آمین ثم آزاد آمین، ریاست رہے، انشاءاللہ اور انشاءاللہ۔ اسی طرح ہم خوش و خرم رہیں، اور اس پاکستان کے لیے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہم پہ فرض بنتا ہے سب پہ کہ ہم اس کو کنٹریبیوٹ کریں، اپنا اپنا حصہ ڈالیں، جو جہاں جس پیشے سے وابستہ ہے وہ لائل ہو جائے، پاکستان کی خدمت کرے، لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کو آسانیاں فراہم کرے، تاکہ ہم ایک قوم بن سکیں اور ایک قوم کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تو لہٰذا ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم میں اخوت، مساوات، ہمدردی، بھائی چارہ یہ ہونا چاہیے، ایک قوم ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں الحمدللہ پاکستان تو وہ ملک ہے اسلامی ملکوں میں جو ایٹمی طاقت ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی، مالک نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پاکستان کی جتنی بھی سیلیبریشنز ہیں، پاکستان کے جتنے بھی 14 اگست ہے، 6 ستمبر ہے، اور جو بھی ہمارے جو اوکیزنز آتے ہیں اس پہ ہمیں اسی طرح جو ہے اوکیزنز بنانے چاہیے، کیونکہ یہ تو محرم ہے، محرم کی وجہ سے اس دفعہ ذرا لوگ سادگی سے 14 اگست بنا رہے ہیں، کیونکہ محرم کا اپنا ایک تقدس ہے، آپ کو پتہ ہے،
اس کو اس کو سامنے رکھتے ہوئے سادگی سے منایا جا رہا ہے. بہرحال پھر بھی سیلیبریشن ہو رہی ہے اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان اسی طرح دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا رہے آمین اور ثم ہم آمین. اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالتے رہیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح سے میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننے والے ان نوجوانوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں سندھ پولیس کے جنہوں نے اپنی جانوں کی حفاظت کیے بغیر ملک کی خاطر جو ہے شہید ہو گئے. میں ان ماں باپوں کو ان والدین کو بھی میں سلام پیش کروں گی جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے اس ملک کی خاطر جو ہے قربان کر دیا. میں مطلب جس طرح وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے جو ہے اپنے مطلب بچے وہ شہید ہو گئے ہیں اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پوری اور جتنی بھی اولاد ہیں وہ بھی سارے ملک کے لیے قربان ہیں. مطلب ان کا جذبہ آپ دیکھیں ندیم صاحب. دیکھیں میں کارگل میں رہا جنگ کے دوران تو 14 اگست آئی وہاں بارڈر کے اوپر دشمن ہمارے بالکل سامنے تھا. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ایمانی اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ جب وقت آتا ہے تو وہ ظاہر ہوتا ہے. جب 14 اگست آئی تو انڈینس نے بہت زیادہ شیلنگ کی کہ ہم لوگ کوئی ایسی سیلیبریشن نہیں کر سکیں. لیکن الحمدللہ اس دن جیسے ہی صبح ہوئی ہے 21 توپوں کی ہم نے سلامی بھی لی ہے, زبردست. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ بارڈر کے اوپر بارڈر لائن پہ ایک پہاڑی پہ ہمیں سامنے وہ ہیں ہم نے فلیگ ریزنگ بھی کی ہے, ٹھیک ہے, فلیگ ہوسٹنگ کی ہم نے وہاں پہ, اس کو سلوٹ دیا, قومی ترانہ پڑھا. اس کے بعد جتنے ڈیفینس میں ہمارے ٹروپس تھے وہ نکل کے انہوں نے نعرے لگائے. اور آپ یقین کریں کہ مجھے ڈر تھا, میں دیکھ رہا تھا ایز اے وہاں پہ اس لوکل ایریا کمانڈر کے, لیکن اتنا جذبہ کہ میں بھی ان کو کچھ نہیں کہہ سکا. اور تھوڑی دیر کے لیے میں آئی مائی سیلف واز اسٹنڈ کہ یہ کیا کس طرح سے جذبہ ہے اور ان کے دلوں میں شہادت کا کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. سامنے گنیں لگی ہوئی ہیں فکس لائن کے اوپر, ٹارگٹ کے اوپر, لیکن الحمدللہ دشمن کے اندر بھی کوئی جرت نہیں ہوئی. اور 14 اگست کے بعد 15 اگست بھی دیکھی جو انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے ہے, جو ہمارے بعد اللہ نے اس کو کیا, ٹھیک ہے. تو اس دن میں نے ان کے دفاع کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جی کہ اس طرح سے جیسے ہمارے یہاں پہ وہ دیکھ رہے تھے سامنے, ٹھیک ہے, بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, لیکن ایسی کوئی چیز ان میں ہمت نہیں تھی کیونکہ شاید ان میں وہ جذبہ ایمانی اور وہ شہادت کا وہ کنسیپٹ نہیں ہے. نہیں ان کے ہاں نہیں ہے جس طرح سے ہمارے یہاں ایک جذبہ ہم شہادت پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارے بچہ جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم شہید ہوں. اصل میں حق کا مذہب ہے, سلامتی کا مذہب ہے, اور اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے پوری مسلمان قوم پہ کہ اللہ نے ہمیں جو جذبہ شہادت عطا فرمایا. دیکھیں نا, ہم دونوں صورتوں میں اللہ نے ہمیں عزت سے مطلب عزت عطا فرمائی. ہم شہید ہوتے ہیں تو ہماری فیملی فخر کرتی ہے کہ ہماری ایک بچہ, ہمارا گھر کا ایک فرد شہید ہوا, اس نے شہادت کا جام نوش کیا. اور اگر ہم بچتے ہیں تو ہم غازی ہوتے ہیں, تو غازیوں کا بھی اپنا ایک مقام ہے کنا صاحب. بالکل, تو یہ ایک میں بتا رہا ہوں نا کہ بہت اللہ نے یہ جذبہ ہمیں دیا ہے. پھر 14 اگست کی رات کو میرا جونیئر تھا وہاں کیپٹن عمران لاہور سے آیا تھا, تو ہم نے جو نیچے بیس والا ہمارا جو کیمپ تھا وہ دریائے شنگو وہاں سے گزرتا ہے, اس کو شنگو ریور کہتے ہیں جو انڈس ریور میں آگے جا کے ملتا ہے. اس کے کنارے اس نے ارینجمنٹ کیا اور اس نے مجھے اور باقی ہمارے آفسرس کو جو ہم اس ایریے میں تھے انوائٹ کیا, ٹھیک ہے. اور رات کو ہم نے شنگو کے ساتھ دریا کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے پاکستان کی سیلیبریشن میں ڈنر کیا, ٹھیک ہے. ٹراؤٹ فش کا ہم نے وہاں ڈنر کیا اور پیپسی وہاں ہم نے پی. آپ دیکھیں کہ اس ایریے میں بھی ہم نے الحمدللہ پاکستان کی مکمل اچھی طرح سیلیبریشن کی. زبردست. اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ ابھی بیپر پہ موجود ہیں ماسٹر الطاف حسین کے صاحبزادے ظہور, جو کہ جنہوں نے ملک کا پہلا جھنڈا بنایا. اور میں اگر بات کروں قائد اعظم محمد علی جناح, ان کے یہ گارڈ بھی رہے تھے. تو میں ان کے بیٹے جو ظہور ہیں, میں ان سے پہلے تو میں ان کو سلام پیش کروں گی جس طرح سے ان کے والد نے یہ خوبصورت سب سلاری پرچم تیار کیا. ان کا جذبہ دیکھنے والا, مطلب یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, چاند تارا سفید اور ہرا, جس طرح سے یہ کانسیپٹ بھی ہوتے ہیں, مطلب جس طرح سے انہوں نے یہ لے کر آئے پاکستانی پرچم, بہت خوبصورت. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. ہلو. وعلیکم السلام. ہلو, آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ ہلو. ہلو. آواز نہیں آ رہی ہے مجھے, میرے خیال سے ان کی کوئی جو ہے
ٹیکنیکل کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے نہیں آواز مجھے آ پا رہی ہے. تو میں چاہوں گی کہ ہم ان کو دوبارہ کوشش کریں کہ ان کو لائن پہ لیا جائے, اور پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. ندیم صاحب, جس طرح سے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ہم بارڈر پہ جس طرح سے سیلیبریشن کرتے تھے, تو آپ مجھے بتائیں, کیونکہ ظاہر ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ یہ بڑا دن جو ہے انجوائے کریں, آزادی منائیں, تو فوجی کس طرح سے پاکستان کی آزادی سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے, جہاں جہاں بھی ہماری آرمی کے کنٹونمنٹس ہیں, وہاں صبح آپ کو پتہ ہے کہ 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے. اس کے بعد وہاں پہ تمام یونٹوں کے اندر فلیگ ہوسٹنگ سیرمنی ہوتی ہے. تمام آفیسرز, تمام جوان وہ سب وہاں موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد شہیدوں کے لیے دعا کی جاتی ہے, اور اسی طرح سے اس دن ایک بڑے کھانے کا انعقاد کیا جاتا ہے, یا دوپہر کو یا رات کو ڈنر, جس میں تمام ٹرپس جو ہیں اس یونٹ کے یا اس چھاؤنی کے وہاں جمع ہوتے ہیں, اور وہ وہاں اس جشن آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے وہاں پر جو پرانے ہمارے ویٹرنس ہوتے ہیں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. وہ آ کے اپنے پرانے قصے بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے 65 کی جنگ کے اندر جو انڈین فوج کا حال کیا. ٹھیک ہے, میں سنوں گی, قصہ ضرور سنوں گی. پہلے میرے ساتھ بیپر پہ موجود ہے ظہور صاحب, جو کہ ماسٹر الطاف حسین صاحب کے صاحبزادے. میں پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کروں گی کہ آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا پہلا جھنڈا بنایا, آپ کے والد صاحب نے. ہم میری طرف سے, میری K21 کی ٹیم کی طرف سے میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. آپ بتائیں وہ جذبہ کیا تھا آپ کے والد کا, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی ان کے ساتھ زندگی گزری ہے, تو آپ وہ ساری میموریز ہم سے شیئر کریں. وعلیکم السلام. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں. الحمدللہ. پاکستان ہمیں لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے, جس کی معطر ہواؤں میں ہم آج اپنی آزاد سانس لے رہے ہیں. لیکن جب بچوں کو یتیم, عورتوں کے ساتھ اجاڑے اور بہنوں کے آنچل نوچے جا رہے تھے, تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے مسلمانان ہند کا علیحدہ وطن اور اسلام کی عکاسی کرنے والے ملک اسلامی مملکت پاکستان کے لیے میرے والد ماسٹر الطاف حسین کو نوزائیدہ اسلامی مملکت پاکستان کے لیے پہلا قومی پرچم تیار کرنے کا حکم دیا تھا. میرے والد ماسٹر الطاف حسین مرحوم نے تحریک آزادی پاکستان 1947 کے دوران نوزائیدہ اسلامی مملکت پاکستان کے لیے پہلا قومی پرچم کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. میرے والد ماسٹر الطاف حسین مرحوم نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اور جناب نواب زادہ لیاقت علی خان صاحب کے دور 1947 میں ہی پہلا قومی پرچم ساز نوزائیدہ اسلامی مملکت پاکستان کا عظیم قومی تاریخی اعزاز حاصل کیا تھا. میرے والد صاحب کو اس عظیم قومی تاریخی اعزاز پر آخری دم تک فخر تھا. ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی ہمیشہ اس پر فخر رہے گا. یہ قومی تاریخی اعزاز ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. یہ عظیم قومی تاریخی اعزاز انشاءاللہ تعالی رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا. یہ امر ریکارڈ پر موجود ہے کہ میرے والد ماسٹر الطاف حسین مرحوم مسلم نیشنل گارڈ کے سالار ہونے کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے خصوصی حفاظتی دستے میں بھی شامل تھے. اچھا, صحیح. یہ امر ریکارڈ پر موجود ہے کہ نوزائیدہ اسلامی مملکت پاکستان کے لیے پہلا قومی پرچم کی تیاری کے لمحات کو ہمیشہ محفوظ کرنے کے لیے ایک امریکی صحافی مس مارگریٹ بروک وائٹ نے 3 جون 1947 کو ماسٹر الطاف حسین کی مسلم نیشنل گارڈ کی وردی میں ملبوس نوزائیدہ اسلامی مملکت پاکستان کے لیے بننے والا پہلا قومی پرچم کو تیار کرتے وقت کرول باغ دہلی انڈیا میں تصویر کھینچی تھی, جو بعد ازاں تصویر کو اپنے میگزین لائف امریکہ 18 اگست 1947 کے شمارے میں شائع بھی کی ہے. ٹھیک ہے جی, میں آپ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ ماشاءاللہ اتنا بڑا اعزاز انہیں حاصل ہے, تو آپ کو کوئی حکومتی جو ہے فیسلٹیز ملی ہیں, آپ کو کسی قسم کی کوئی ان سے رابطے ہوئے ہیں آپ کیونکہ میں نے سنا تھا کہ ابھی جس طرح مطلب ظاہر ہے یہ بھی ہیرو اس میں ہماری کاؤنٹ ہوتے ہیں, تو حکومتی کسی نمائندے نے آپ سے 14 اگست میں کانٹیکٹ کیا, یا اس سے پہلے آپ سے کوئی کسی قسم کی کوئی آپ کے جو اتنا بڑا آپ کے والد نے یہ کام کیا, جھنڈا بنایا, پاکستان کا جھنڈا بنایا, تو آپ کو کوئی فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ ہمیں بہت ہی خوشی ہے کہ ہمارے والد صاحب نے اس قومی اعزاز کو حاصل کیا.
हमें वालिद साहब की खिदमत के हवाले से कायद-ए-आज़म के बहुत ही करीबी साथियों में से थे और मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के सालार होने की वजह से ज़्यादातर मेरे वालिद साहब की ड्यूटी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की खुसूसी हिफाज़ती दस्ते में शामिल थी। ठीक मुझे है। और मेरे फैमिली को बहुत ही खुशी है और हैदराबाद ठीक के है। खास तौर पे रहने वालों को बहुत ही खुशी है कि हैदराबाद में हमारे पाकिस्तान के कौमी हीरो की रिहाइश है और यहीं से कौमी एजाज़ हासिल किया है और हैदराबाद वालों को बहुत ज़्यादा खुशी है। ज़बरदस्त, मुझे- बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मेरे ख्याल से वो मेरी बात समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैंने अभी जिस कस्मा पुरसी की हालत में रह रहे हैं वहाँ पे हैदराबाद में, तो मतलब इतना बड़ा एजाज़ होने के बावजूद, हासिल होने के बावजूद इनके वालिद को, और अब भी आप ये देखेंगे किस हाल में रह रहे हैं। तो ये देखिए जो हमारे हीरोज़ हैं उनके लिए किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि वो परचम हर जगह बच्चे बच्चे के हाथ में वो परचम होता है। पहला झंडा बनाने वाले इनके वालिद हैं मास्टर देखिए, अल्ताफ़ ये हुसैन थोड़ी मरूम सी साहब। हमारी बेहिसी है और हमारी हुकूमत की या गवर्नमेंट की बेहिसी में कहूँगा जो भी, कि उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस तरह के जो हीरोज़ हैं उनको मेडलों से नवाजना चाहिए और उनको उम्र भर के लिए उनकी किफ़ालत या उनके लिए कोई बंदोबस्त करना चाहिए। अच्छा, जैसे पहले ज़माने में होते थे कि वजीफ़े दिए जाते थे, इस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए, ताकि ये बहुत बड़ा एजाज़ है और ये बहुत बड़े काम हैं जो उन लोगों ने किए हैं, जिनका समर आज हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें मिला है और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल समझता बिल्कुल हूँ ठीक ऐसा कह होना रहे चाहिए। हैं। देखिए कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एक फैमिली है, मैंने अक्सर देखा है, अखबारों में भी पढ़ा है, शायद आपने भी कभी इंटरव्यू उनका सुना हो, जी, जी, वो जी। टेलीविज़न पे गायब बगाए कभी कभी आते रहते हैं। तो मेजर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि पहले वजीफ़े दिए जाते थे, उनका ख्याल रखा जाता था, किफ़ालत होती थी। और आज भी देखें इंस्टीट्यूशन जो है, जो पुलिस का इंस्टीट्यूशन है, आर्मी का इंस्टीट्यूशन है, ये दोनों बेहतरीन चल रहे हैं। जी हाँ, देखिए पुलिस अपने शोधा को कभी नहीं बोलती, आर्मी अपने शोधा को कभी नहीं बोलती। हमारे यहाँ अभी लास्ट मेरी पोस्टिंग जो है वो SSU में रही, मैं SSU में DSP सिक्योरिटी कराची रहा अच्छा, और हमारे DIG मकसूद मेमन साहब हैं जो DIG सिक्योरिटी कहलाते हैं। उन्होंने आप देखें हमारी जो अभी जैसे आज 14 अगस्त है, तो आज प्रोग्राम हुए, शोधाओं की फैमिलियों को बुलाया गया और उनके साथ 14 अगस्त सेलिब्रेट की गई और उनको तहफ़ भी दिए गए और फिर उनको उनकी हौसला अफजाई की गई। तो ये होना चाहिए, बिल्कुल होना उनकी चाहिए। फैमिलियों को, जो भी फाउंडर हैं जिन्होंने जो पार्टिसिपेंट किया, जिन्होंने कोई काम किया, जिनको बुनियादी हैसियत हासिल है पाकिस्तान की चीज़ों को बनाने में, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में, तो उनके साथ होना चाहिए। और अगर हम करेंगे तो ये आगे भी जो लोग हैं उनमें जज्बा पैदा होगा, वो मज़ीद कुर्बानी देने के लिए अपने आप को बिल्कुल, पेश बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल ठीक और कह रहे हैं अगर आपके उनकी- एग्जाम्पल्स हमें जी, सामने लानी चाहिए, जिस लानी तरह से चाहिए, जिस जज्बे बिल्कुल के होना साथ चाहिए, जी। लोगों ने मतलब शहदाओं की फैमिलीज़ को और ये जो हमारे हीरोज़ हैं, जो फाउंडर्स में से अभी आपने जैसे जिक्र जी, जी। किया, तो वाकई ये तो हमें उनको लेकर आना चाहिए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, लेकिन मैं जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे इस 14 अगस्त आज़ादी के दिन के हवाले से? देखिए क्या आज़ादी पैगाम के दिन दीजिए? के हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, एक तो मेरा ताल्लुक़ सिंध पुलिस से है, तो मैं सबसे पहले तो पुलिस को ये पैगाम देना चाहूँगा, अपने महकमे को, कि ज़रूरत इस बात की है कि वो लोगों के मसाइल को हल करें। जब कोई उनके पास कंप्लेनेंट आता है, फरियादी आता है, थाने में पहुंचता है, तो वो पाकिस्तानी है, वो आपका भाई है, आपके उस पर हकूक़ हैं और उसके हकूक़ आप पर हैं। लिहाजा उसकी कंप्लेन को सुना जाए, तहम्मुल से उसकी बात को सुना जाए और कोशिश हद्दुल इम्कान की जाए कि वो जो प्रॉब्लम लेके आया है, जो मसला लेके पुलिस के पास आया है, उसको हल किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने 34-35 साल सर्विस की और लोगों की खिदमत की, तो मैं अपने सिंध पुलिस के लोगों को पैगाम देना चाहूँगा। आज मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, हर जगह मैं जाता हूँ, लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं, मुझे हर प्रोग्राम में बुलाया जाता है, हर प्रोग्रामों में जो सोशल सर्किल है कराची में, हर प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया जाता है। वो उसकी वजह यह है कि जहाँ जहाँ मैं SHO रहा, जहाँ जहाँ मैं SDPO रहा, मैंने खिदमत की। खिदमत एक ऐसी चीज़ है जो सफ़र करती है और उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सोसाइटी में, माशरे में आपको इज़्ज़त देता है। तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा तमाम लोगों को, ख़ास तौर पर पुलिस वालों को, कि खिदमत करें, खिदमत का जज्बा पैदा करें और पोलाइट होकर लोगों से मिलें, लोगों की बात सुनें, लोगों के मसाइल को हल करें और सबूत दें एक अच्छे पाकिस्तानी होने का। बिल्कुल ज़बरदस्त। आप क्या कहना चाहेंगे नदीम साहब? देखिए हमारी जो जनरेशन है उसके लिए पैगाम मैं देना चाहूँगा कि हमारी जनरेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा
انڈرمائن ہوتی ہے ویسٹ کے کلچر سے، ویسٹ کے مذہب سے، ویسٹ کے اسٹائل سے، لیکن میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ آج دنیا کی تمام سپر پاورز جو ویسٹرن سپر پاورز تھیں ان کا غرور افغانستان کے اندر مٹی میں مل چکا ہے، رشیا کا سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ جو زمین دوز لوگ تھے انہوں نے اس ساری ٹیکنالوجی کو اور ان کے جتنے بھی یہ اسٹائل تھے ان کو شکست دے دی ہے، اور اب انشاءاللہ مسلمانوں کا زمانہ آنے والا ہے بہت جلد، اس کے لیے اپنی تیاری رکھیں اور آگے بڑھیں، اور اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور یہ احساس کمتری کو ختم کریں اور مسلمان ہونے پہ فخر کریں۔ بالکل، بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا، زاہد صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔